अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करो, उन्होंने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे तो आपके सामने बस ऐसी ही बातें आती हैं और पता नहीं क्या कर दिया है आपने। कोई और बात करनी है तो आप करें। अच्छा, वो समीना वाला मामला कैसे हल किया था तुमने? एक मौके पर तो लगता था कि पाशे से दोनों बहनों की जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बस मैंने आपका नाम लिया, मंत्र पढ़ा और दोनों बहनों को जो जिन चिमड़ा हुआ था वो उड़न छू हो गया। कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा तुमने। नहीं, कुछ ख़ास नहीं बिल्किस, बस वो ही किया जो लातों वाले भूतों से किया जाता है। देखो, तुम भी वाली जी की तरह मुझसे छुपा रहे हो। तुम दोनों की खसलत एक जैसी है, उन्होंने मसनूई नाराज़गी से कहा। अब मैं उन्हें कैसे बताता कि पाशे के जिन को बोतल में वापस बंद करने के लिए मुझे तस्वीरों वाला अनोखा और नाजेबा काम करना पड़ा था, बल्कि शायद नाजेबा का लफ्ज़ इसके लिए मामूली था। ये पाशा बड़ा ख़तरनाक बंदा है खावर। उन दिनों मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहती थी और फिर वो शेर खुला छोड़ने वाला वाक़या हो गया। यकीन करो, उस वाक़े का बड़ा असर पड़ा है इलाके के लोगों पर। इतने महीने गुजर गए हैं पर अभी भी खेतों में दूर तक जाते हुए डर लगता है। ख़ास तौर से बच्चे बहुत डरते हैं। शेर और शेर वालों को बड़े ठीक ठीक जवाब मिले हैं बिल्किस। अब वो बहुत सोच समझकर कोई कदम उठाएंगे और अगर उठाएंगे तो पहले से भी सख्त जवाब मिलेगा। अपना ख्याल रखा करो खावर, बेगम बिल्किस ने बड़े अजीब लहजे में कहा। एक वक्त में एक ही ख्याल रखा जा सकता है ना? मेरा अंदाज मानी खेज था। अच्छा, एक बात मुझे सच सच बताओ खावर, कला वाला का रास्ता कैसे खुला था? जैसे रास्ते खुलते हैं, जैसे मेरा और आपका रास्ता खुला है। नहीं खावर, मुझे असल बात बताओ, मोकरों और लंबड़ों की लड़ाई इत्तेफाक से हुई थी या उसमें कोई चक्कर था? ये बात बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में बेगम बिल्किस को बता दिया कि दोनों पार्टियों का ज़ोर तोड़ने के लिए हमने क्या तरकीब आजमाई थी। तुम भी पाशे से कम ख़तरनाक नहीं हो, वो मुस्कुराते लहजे में बोली। लेकिन मेरी ख़तरनाकी सिर्फ पाशे जैसे लोगों के लिए है। अपनों के लिए तो मैं रेशम से ज़्यादा नरम हूँ, बिल्कुल मुसव्वरों और शायरों की तरह। बल्कि 2-3 दिन पहले तो मैंने बाकायदा कुछ शेर भी कहे हैं। ओहो, तो ये नौबत भी आनी थी। बिल्कुल, अगर आप कहें तो ज़ुबानी सुना सकता हूँ। सुनाएं हरफल मौला साहब। ये शेर नहीं, मेरे अंदर का डर है। ले सुने। कुछ न कुछ हो जाना है, तुमने फिर खो जाना है। दुख की चादर तान के फिर किस्मत ने सो जाना है। उसको मत रोको, उसने जाना है तो जाना है। हाय मैं मर गई। इतने दुखी शेर, तुम अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं करते हो? माना कि तुम हर काम कर लेते हो, मगर अचानक उन्हें चुप हो जाना पड़ा। कोई आहट सुनाई दी थी। अच्छा ठीक है, कल भी आज वाले टाइम पर बात करेंगे, उन्होंने कहा और बम्बू कार्ड बंद कर दिया। अगले रोज़ बादल थे। सुबह 9 बजे के लगभग इंटरकॉम पर बेल हुई। ये इकलौती बेल नहीं थी। 9 मिनट बाद मुंशी मंजूर ने आकर बताया कि वाली जी बुला रहे हैं। मैंने मुंशी के कमरे में जाकर रिसीवर उठाया। वाली जी बोले, नक्कोवाल जाना है, बिल्किस की फूफी बहुत बीमार हैं, वो अभी जाना चाहती है। नसरुल्लाह के साथ 8-10 बंदे भेज दो, तैमूर भी चला जाए तो बेहतर है। बेगम बिल्किस के साथ जो मुहाफिज जाते थे अक्सर उनका इंचार्ज नसरुल्लाह ही होता था। इत्तफाकन आज नसरुल्लाह मौजूद नहीं था। मैंने कहा, वाली जी, नसरुल्लाह तो अपने पिंड गया हुआ है। वाली जी चंद सेकंड खामोश रहे और फिर बोले, चलो फिर तुम चले जाओ, तैमूर को यहीं रहने दो, मैंने ज़रा फार्म तक जाना है। ठीक है जी, जो हुक्म। कुछ ही देर बाद हम 10 घुड़सवार बेगम बिल्किस के गाड़ी के पीछे घोड़े दौड़ा रहे थे। 2 घोड़े गाड़ी के आगे आगे थे। आमतौर पर पिछले घुड़सवारों को रास्ते की गर्द फांकनी पड़ती थी, मगर रात चूँकि हल्की बारिश हुई थी इसलिए सूरत हाल ठीक थी। गाड़ी यानी पुराने मॉडल की लैंड रोवर में ड्राइवर सूफ़ी असलम के अलावा बेगम बिल्किस और ताजो मौजूद थीं। हम करीबन 1.5 घंटे में नक्कोवाल पहुँचे। नक्कोवाल के नवाह में भी एक छोटा सा टीला मौजूद था। इस टीले को देखकर मुझे कोसपुर का टीला याद आ गया
اور اس ٹیلے سے وابستہ دوسری باتیں بھی۔ وہ چاندنی رات جس میں جادو کی سی کیفیت تھی۔ بیگم بلقیس اور دیگر لوگ وہاں کھنڈروں کی سیر کے لیے گئے تھے۔ ایک بلندی پر چڑھنے کے لیے میں نے بے ساختہ بیگم بلقیس کو ہاتھ سے سہارا دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی یادیں تصور کے پردوں پر نمایاں ہو گئیں۔ بیگم بلقیس اپنے پھوپھا کی حویلی چلی گئیں۔ یہ حویلی گاؤں کے ایک کنارے پر واقع تھی۔ بیگم بلقیس کے اندر جانے کے بعد ہم ان کی گاڑی کے قریب موجود رہے۔ ہمارے لیے چائے پانی وہیں احاطے میں بھجوا دیا گیا۔ گاؤں کے لوگ جاگیر کے نئے سالار یعنی مجھے دیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ بہت سے بچے بھی ہمارے ارد گرد ہی منڈلا رہے تھے۔ میں ان سے باتیں کرنے لگا۔ اچانک میں نے ملتانی کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، سالار جی وہاں فارم پر جھگڑا ہو گیا ہے۔ موکلوں نے والی جی کو گھیر لیا ہے۔ کس نے بتایا؟ مکھن وال کا ایک بندہ بتا کر گیا ہے جی۔ وہ ادھر سے ہی آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے وہاں گولی چل رہی ہے۔ اس قسم کی کارروائی کا خطرہ موجود تھا۔ جب میں حویلی سے نکلا تھا تو والی جی نے بتایا تھا کہ انہیں مچھلی فارم پر جانا ہے۔ وہاں موکلوں کے کارخانے سے ذرا ہٹ کر مچھلیوں کا نیا تالاب بنایا جا رہا تھا۔ میں نے 4 ساتھیوں کو وہیں بیگم بلقیس کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور خود گھوڑی پر سوار ہو کر باقی ساتھیوں سمیت فارم کی طرف بڑھا۔ فارم یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، بس 2.5-3 میل کا فاصلہ تھا۔ موکلوں کا گاؤں گورے کے ہمارے بائیں طرف اور مچھلی فارم دائیں طرف تھا۔ ہم کچے راستے پر برق رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے چلے گئے۔ ملتانی مجھے بتا رہا تھا کہ اطلاع کے مطابق کوئی 50 بندے 2 ٹریکٹر ٹرالیوں پر سوار ہو کر گورے کے سے مچھلی فارم پہنچے ہیں۔ میرے کان گولیوں کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ دیہاتی علاقے کے خاموش ماحول میں فائرنگ کی آواز کافی دور سے بھی سنائی دے جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہوا کا رخ بھی مچھلی فارم سے ہماری طرف تھا۔ بہرحال مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر میں نے ایک اور چیز نوٹ کی۔ اگر ٹریکٹر ٹرالیاں یہاں سے گزر کر مچھلی فارم کی طرف گئی تھی تو گیلے راستے پر ٹائروں کے تازہ نشان ہونے چاہیے تھے۔ اس کے علاوہ مچھلی فارم تک جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن تازہ نشان دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ دفعتاً میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کیا کہ کوئی چال چلی جا رہی ہے۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ کہیں ہمیں مچھلی فارم کی طرف متوجہ کر کے بیگم بلقیس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ تو نہیں کیا گیا؟ میں نے زور سے گھوڑی کی باگیں کھینچیں اور وہ کسی تیز رفتار گاڑی کی طرح پھسلتی ہوئی رک گئی۔ ساتھی بھی رک گئے۔ کیا ہوا سالار جی؟ ملتانی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے چند لمحے تک تذبذب میں رہنے کے بعد ملتانی سے کہا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تم اور برکت فارم پہنچو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ کیوں جی؟ بس جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے کہا اور ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے گھوڑی کو موڑ کر ایڑ لگا دی۔ جن دنوں کا یہ واقعہ ہے، دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اور اسلحہ لے کر چلنے پر سخت پابندی تھی۔ یہ فوجی حکومت تھی اور مظاہرے وغیرہ ہو رہے تھے۔ حالانکہ ہم بیگم بلقیس کی حفاظت کے لیے آئے تھے، مگر ہمارے پاس صرف لاٹھیاں اور چھوٹے دستے کی کلہاڑیاں تھیں۔ صرف میں نے اپنی قمیض کے نیچے 38 بور کا پستول لگایا ہوا تھا۔ باقی 2 رائفلیں نکووال میں رہ جانے والے ساتھیوں کے پاس تھیں۔ ہم ابھی نکووال سے 3-4 فرلانگ ہی دور تھے کہ کچھ آوازیں آئیں اور میرا شبہ ایک ہی جست میں یقین کی منزل تک پہنچ گیا۔ یہ فائرنگ کی آوازیں تھیں اور گاؤں کے مشرقی کنارے سے آ رہی تھیں، جہاں بیگم بلقیس کے پھوپھا کی مکان نما حویلی تھی۔ ہم نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ 3-4 منٹ کے اندر ہم موقع پر تھے۔ یہاں کا نقشہ سنسنی خیز تھا۔ لوگ فائرنگ کی جگہ سے دور کھیتوں میں اور چھتوں پر کھڑے تھے۔ خوف و ہراس کی ایک لہر چاروں طرف پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ حویلی کے سامنے امرودوں کا ایک باغ تھا جو اب اجڑ چکا تھا۔ اس میں چند کچے کوٹھے بنے ہوئے تھے۔ فائرنگ ان کوٹھوں کے پیچھے سے ہو رہی تھی۔ اس فائرنگ کا جواب حویلی کے اندر سے دیا جا رہا تھا۔ ہم ایک چکر کاٹ کر پچھلی طرف سے حویلی میں داخل ہوئے۔ میں نے گھوڑی سے جست لگائی اور دوڑتا ہوا چھت پر پہنچا۔ اس کچی چھت کے ارد گرد 3 فٹ اونچی کچی منڈیر موجود تھی، جس میں ہوا کے لیے رکھنے سے بنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھی اور حویلی کے 2 ملازم اس منڈیر کے پیچھے موجود تھے اور بڑی دلیری سے فائرنگ کا جواب دے رہے تھے۔ چھت پر گولیوں کے گرم خول بکھرے ہوئے تھے، تاہم صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ حملہ کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہے۔ حویلی کی چھت سے 2-3 فائر ہوتے تھے تو ادھر سے 8-10 گولیاں چلتی تھیں۔
2 رائفلیں تو میرے ساتھیوں کے پاس تھیں، 2 رائفلیں مالک مکان کے پاس تھیں اور وہ بھی استعمال ہو رہی تھیں۔ جوں ہی ہم لڑائی میں شامل ہوئے، ایک طرف جھکتا ہوا پلڑا ذرا ہموار ہو گیا۔ مالک مکان یعنی بیگم بلقیس کے پھوپھڑ کا ایک ملازم بڑے اطمینان اور اعتماد سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں روسی ساخت کی شکاری رائفل بیکال تھی۔ راجوال میں ہم ایسی رائفل مرغابیوں کے شکار میں استعمال کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ساتھی شبیر سے پوچھا، بیگم جی تو ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، پر ان کے پھوپھڑ جی کو گولی لگی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جی، منڈاسے باندھے ہوئے ہیں، کسی حرامزادے کی شکل نظر نہیں آئی۔ کتنے ہیں؟ 15-20 سے کم نہیں ہوں گے۔ ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں جی، شبیر نے رخنے کے اندر سے 7mm رائفل کا سنگل فائر کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت میری نظر شبیر کے بازو پر پڑی۔ وہاں کلہاڑی کے پھل کا گہرا کٹ تھا اور کرتا خون آلود ہو رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ حملہ آوروں نے حویلی کے اندر گھسنے کی کوشش بھی کی ہے، جو وقتی طور پر ناکام رہی۔ گولیاں ٹھس ٹھس کی پرخطر آواز سے مٹی کی 9 انچ موٹی منڈیر میں پیوست ہو رہی تھیں۔ کچھ ہمارے سروں کے اوپر سے سرلائے مارتی گزر رہی تھی۔ اس سنسناتی آواز نے میرے جسم میں عجیب سی ترنگ بھر دی۔ لہو میں شرارے سے چھوٹنے لگے۔ میرا جی چاہا کہ ان لوگوں میں موکھل پاشا بھی شامل ہو اور میں آج اس کی ٹانگیں چیر کر اسے نکوال کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینک سکوں۔ شبیر کے ایک ساتھی نے پکار کر مجھے مخاطب کیا اور باغ سے باہر ایک چوبارے کی طرف اشارہ کر کے بولا، سالار جی، ایک بندہ وہاں چڑھا ہوا ہے، اس کی گولی کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ میں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی۔ کچھ گولیاں خطرناک زاویے سے آ رہی تھیں، یقیناً یہ اسی کچے چوبارے سے چلائی جا رہی تھیں۔ میں نے اپنا پستول شبیر کو دیا اور اس کی 7mm لے کر چھت سے نیچے اتر آیا۔ یہ بات اچھی طرح میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ چوبارے والے کو کہاں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ میں گلی میں جھک کر دوڑتا ہوا اس کچے ٹیلے کی طرف گیا جو مکئی کے کھیتوں کے پاس سے شروع ہو جاتا تھا۔ کچھ آوازوں نے مجھے اس طرف جانے سے منع کیا۔ چند گولیاں سنسناتی ہوئی میرے قریب سے گزری۔ میں لپکتا ہوا ٹیلے پر پہنچ گیا۔ اب میں چوبارے کے پہلو میں تھا۔ یہاں سے مجھے وہ لمبا چوڑا ڈھاٹا پوش دکھائی دیا جو چوبارے کی چھت پر ایک تندور کے پیچھے موجود تھا اور مہلک فائرنگ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کسی بھی وقت کسی کی جان جا سکتی تھی، اس لیے اس پر سیدھا فائر کرنا کوئی جرم نہیں تھا۔ یہ مارو یا مرو والی صورتحال تھی۔ میں نے نشانہ لیا اور بے دریغ گولی چلائی۔ وہ تڑپ کر پہلو کے بل گرا اور میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ یہ کارروائی میں نے قریباً 200 فٹ کی دوری سے کی تھی۔ یہاں سے مجھے کوئی اور شخص نظر نہیں آ رہا تھا، تاہم میں نے باغ کی سمت فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ حملہ آور بھاگ رہے ہیں۔ میں نے 1-2 پرچھائیوں کو تیزی سے ٹنڈ منڈ درختوں میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر درختوں کے عقب میں کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں نے ٹیلے کے اوپر سے پکار کر کہا، شبیر وہ بھاگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ٹیلے سے نیچے اترا اور تیزی سے اپنی چوکس گھوڑی کی طرف دوڑا۔ میرے 8-10 ساتھی بھی اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف لپکے۔ ہم بھاگنے والوں کے پیچھے بھاگے۔ وہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے قریباً نصف فرلانگ دور جا چکے تھے۔ ان کے نیلے رنگ کی جیپ کی بس ایک جھلک میں نے دیکھی۔ اس کے ارد گرد گھوڑے تھے۔ ہم اندازاً 1 میل تک ان کے پیچھے گئے۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ہمارے پاس صرف 2 رائفلیں اور ایک پستول تھا، جبکہ وہ سب کے سب پوری طرح مسلح تھے۔ کھلی جگہ اگر وہ پلٹ پڑتے تو ہمارا شدید نقصان کر سکتے تھے۔ میرے ساتھی نہایت پرجوش تھے، مگر میں نے انہیں روک لیا۔ ہم گاؤں میں واپس آئے تو جیسے پورا گاؤں بلقیس کے پھوپھا کے مکان نما حویلی کے گرد جمع ہو چکا تھا۔ بلقیس کے پھوپھا کو لگنے والی گولی ان کے ایک بازو کو چھید کر نکل گئی تھی۔ ان کی حالت تسلی بخش تھی۔ زخمی ہونے والے دیگر افراد میں سے 2 کو گولی کے زخم آئے تھے، جبکہ 2 افراد کلہاڑیوں سے زخمی ہوئے تھے۔ بہرحال یہ سب کچھ دیہاتی لڑائیوں میں معمول کا حصہ تھا۔ ابھی تک یہ بات پوری طرح کھل نہیں سکی تھی کہ حملہ آور کون ہے۔ بہرحال دھیان سب کا موکلوں کی طرف ہی جا رہا تھا۔ مجھے اس بندے کا خیال آیا جو میری گولی لگنے سے زخمی ہو کر چوبارے میں گرا تھا۔ میں نے شبیر سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم احتیاط کے ساتھ اس چوبارے نما گھر میں داخل ہوئے۔ یہ کچا مکان تھا اور 2 منزلہ نہیں تھا۔ دراصل یہ ٹیلے کی ایک ڈھلوان پر تھا، اس لیے اونچا نظر آتا تھا۔ مکان کے مکین خوف زدہ ہو کر یہاں سے نکل گئے تھے اور اب بھی کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔
میرا خیال ہے جی وہ حرامی دوسروں کے ساتھ ہی نکل گیا ہے، شبیر نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ یہ دیکھیں جی، یہ خون کے قطرے، یہ نیچے آ رہے ہیں۔ شبیر نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم خون کے قطروں کو دیکھتے ہوئے صحن میں آئے۔ قطرے عقبی دیوار کی طرف جا رہے تھے۔ شبیر کا اندازہ درست معلوم ہوتا تھا۔ وہ بولا، یہ دیکھیں جی سالار صاحب۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی چونکا۔ بائیں طرف پرالی کا ڈھیر تھا، اس میں سے ایک رائفل جھانک رہی تھی۔ مجھے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔